पड़ोसी जितना मकाम तो दे दिया कर, पड़ोसी भी पड़ोसी का हाल चाल पूछ लेता है, पड़ोसी भी पड़ोसी के दुखड़े सुन लेता है। मेरे नबी की आंखें छम-छम बरसने लग गई। ये सुनते ही मेरे करीम नबी ने उस नौजवान को कहा, है नौजवान, दफे हो जा मेरी मजलिस से, उठ जा मेरी मजलिस से। सुन, आज से तू भी तेरे बाप का है, तेरा माल भी तेरे बाप का है। मेरे करीम नबी ने फरमाया, जिसने सुबह सुबह अपनी माँ बाप की जियारत की, उठने के फौरन बाद जिसने सुबह सुबह अपने माँ बाप का चेहरा देखा, अभी बातचीत नहीं की, अभी गुफ्तगू नहीं की, अभी खिदमत नहीं की, अभी उनसे उनका हाल चाल नहीं पूछा, सिर्फ जियारत की, फरमाया सुबह से लेकर शाम तक इस शख्स के लिए जन्नत के 2 दरवाजे खोल दिए जाते। फिर मेरे करीम नबी से पूछा गया, हुजूर कयामत कब आएगी? मेरे करीम नबी ने पहले ये नहीं फरमाया कि जब कुफ्र ज्यादा हो जाएगा, ये नहीं फरमाया जब जिना आम हो जाएगा, ये नहीं फरमाया जब शराबें आम हो जाएंगी, ना ना ना, मेरे करीम नबी ने फरमाया, लोगों, जब लोग अपनी माँ से नौकरों की तरह सलूक करें, जब लोग अपने बाप से नौकरों की तरह सलूक करें, जब लोग अपने बूढ़े वालिदैन से नौकरों की तरह सलूक करें, तो जान लेना, पक्का यकीन कर लेना, कयामत आ चुकी है, कयामत आ गई। फिर एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या बारी ताला, जन्नत में मेरा साथी कौन है? मेरे अल्लाह ने फरमाया, वो गोश्त बेचने वाला। मालिक, जन्नत में मेरा साथी कौन है? अल्लाह ने फरमाया, वो ही गोश्त बेचने वाला। मालिक, गोश्त बेचने वाला? कसाई जन्नत में मेरा साथी? जी हाँ, कसाई जन्नत में तेरा साथी है। मालिक, मैं उसे देखना चाहता हूं, कहां रहता है? फला बाजार में रहता है, गोश्त बेच रहा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फौरन उठे, बाजार की तरफ चल दिए। बाजार में गए, पूछा, मियाँ यहाँ एक कसाई है, गोश्त बेचने वाला कहाँ? जी, उसने वो फट्टा लगा रखा, गोश्त बेच रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम शाम तक उसे देखते रहे, वो आम इंसानों की तरह गोश्त बेच रहा है। गोश्त बेचते बेचते शाम हो गई। जब शाम हुई तो उसने थोड़ा सा गोश्त शापर में डाला। शापर में डालने के बाद उसने दुकान बंद की। अब घर की तरफ चला। मूसा अलैहिस्सलाम दौड़कर उसके पास गए, कहने लगे, मियाँ मैं मुसाफिर हूं, आज मैं तेरा मेहमान बनना चाहता हूं। उसने देखा हुआ नहीं था मूसा अलैहिस्सलाम को, नाम तो सुनता था मूसा का, पर देखा हुआ नहीं था। मियाँ आज मैं तेरा मेहमान बनना चाहता हूं, मैं मुसाफिर हूं। जी आ जाएं, बिस्मिल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम और ये शख्स इसके घर चले गए। इस शख्स ने सबसे पहले क्या किया, शापर से गोश्त को निकाला, धोया, हांडी चूल्हे पे रखी, गोश्त पकाया, अच्छा सा करके गोश्त पकाया, छोटे छोटे टुकड़े करके गोश्त पकाया। गोश्त पकाने के बाद हांडी हटाई, आटा गूंदा, रोटी पकाई और एक थाली के ऊपर गोश्त और रोटी सजाकर, सालन और रोटी सजाकर इसने थाली उठाई, एक कमरे के अंदर गया। वहां एक बहुत बड़ी बूढ़ी औरत, काफी उम्र रसीदा औरत लेटी पड़ी है, ना हिल सकती है, ना चल सकती है, ना फिर सकती है, लेटी पड़ी है। इस नौजवान ने बिस्मिल्लाह पढ़ के दोनों हाथों से उसको सहारा दिया। बिस्मिल्लाह पढ़ते ही, अल्लाह का नाम लेते ही अपनी मां को उठाया। उठाने के बाद बिस्मिल्लाह पढ़ते पढ़ते एक एक निवाला करके मां के मुंह में डालता रहा, एक एक निवाला करके मां के मुंह में डालता रहा। उसने कपड़ा साथ में रखा हुआ था, साथ में मां का मुंह भी पूछता रहा, साफ करता रहा। एक एक करके उसने सारी रोटी खिला डाली। जब मां का पेट फुल हुआ तो मां ने कुछ बुड़बुड़ाया। बुड़बुड़ाने के बाद इस शख्स ने फिर कपड़े से मां का मुंह साफ किया, मां को लिटा दिया, फिर मां के कमरे की सफाई करने लगा। सफाई सुथराई करने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम भी ऊपर से आ गए, देख तो रहे थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, मियां ये कौन है? कहा, मेरी मां है। जब मैं सुबह सवेरे यहां से निकलता हूं, अपने हाथों से आटा गूंथता हूं, सालन तैयार करता हूं, एक एक निवाला करके पहले मां को खिलाता हूं, फिर मैं खाता हूं। मां को खिलाता हूं, मां को खिलाने के बाद पानी भर के मां के साथ रखता हूं, मां के कमरे की सफाई करता हूं, सफाई सुथराई करने के बाद दुकान पे चला जाता हूं, गोश्त बेचता हूं, फिर शाम को आकर यही खिदमत सर अंजाम देता।
موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا یہ بتائیے کچھ بڑبڑا رہی تھی، کچھ کہہ رہی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کہہ رہی تھی۔ وہ شخص کہنے لگا یہ کملی سی ماں ہے نا، بڑی سی ماں ہے نا، کملی سی ماں ہے نا، جب اس کی نوکری کرتا ہوں، جب اپنے ہاتھوں سے اسے کھانا کھلاتا ہوں تو یہ مجھے دعا دیتی ہے، ایک عجیب سی دعا دیتی ہے، کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنا۔ یہ کملی سی ماں ہے نا، ایسی ہی دعا دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں میرے بیٹے کو موسیٰ کا ساتھی بنائے، جنت میں میرے لخت جگر، میرے نور نظر، میری نوکری کرنے والے، میری خدمت کرنے والے بیٹے کو موسیٰ کا ساتھی بنائے۔ ہائے ساتھ تو جنت کا مانگ رہی تھی، مل دنیا میں گئے، دنیا میں بھی ساتھ، جنت میں بھی ساتھ۔ جوانوں مجھے بتاؤ ماں کی دعا قبول ہوئی یا نہ ہوئی؟ جنت کا ساتھ مانگ رہی تھی، جنت تو ابھی کافی دور تھی، پتہ نہیں کب آنی تھی، ساتھی کو اللہ تعالی نے پہلے گھر میں پہنچا دیا ہے۔ یہ ہے ماں کی دعائیں، یہ ہے ماں کی دعاؤں کا اجر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہو گیا، ماں فوت ہو گئی، آپ کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے جا رہے تھے، اللہ سے بات کرنے کے لیے جا ہی رہے تھے، ایک دم آواز آئی موسیٰ سنبھل کے آنا، میرے موسیٰ سنبھل کے آنا۔ آج دعائیں دینے والی ماں نہیں رہی، آج ماں کی دعا تیرے ساتھ نہیں ہے، سنبھل کے آ۔ میرے حضور علیہ السلام جب معراج پر گئے نا تو آپ نے جنت کا دورہ کیا، آپ نے جیسے ہی جنت میں قدم رکھا تو وہاں قرآن مجید کی تلاوت کی آواز گونج رہی تھی، میٹھی میٹھی پیاری سی آواز گونج رہی تھی، اس نے ساری جنت کو گونج کے رکھ دی۔ میرے نبی نے فرمایا یہ کس کی آواز ہے جو جنت میں گونج رہی ہے؟ فرشتوں نے کہا حضور یہ آپ کے صحابی ہیں جن کا نام نعمان بن حارثہ، یہ نعمان بن حارثہ کی آواز ہے جو جنت میں گونج رہی ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا میرا نعمان بیٹھا مدینے میں، بیٹھا مدینے میں ہے، بیٹھا زمین میں ہے، آواز جنت میں کیسے گونج رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ فرشتوں نے کہا حضور وجہ اصل میں یہ ہے کہ آپ کا جو نعمان ہے نا، آپ کا یہ جو صحابی ہے نا، یہ والدین کا خدمت گار ہے، ماں کی جوتی خود صاف کرتا ہے، ماں کے کپڑے خود دھوتا ہے، ماں کو کنگا خود کرتا ہے، ماں کی جوئیں خود نکالتا ہے، سر پہ تیل خود ڈالتا ہے، اپنے ہاتھوں سے آٹا گوندتا ہے، اپنے ہاتھوں سے سالن بناتا ہے، بسم اللہ پڑھتا رہتا ہے، خود اپنے ہاتھوں سے ایک ایک نوالا کر کے ماں کے منہ میں ڈالتا ہے، ماں کا فرما بردار ہے، ماں کا نوکر ہے، ماں کا ملازم ہے۔ ماں کی خدمت کی وجہ سے آج نعمان بن حارثہ کی آواز جنت میں گونج رہی۔ ایک نوجوان میرے حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا حضور میرا باپ میرا مال خرچ کر لیتا ہے، مجھ سے پوچھتا تک نہیں، اسے کہو کم از کم مجھ سے پوچھ تو لیا کرے کہ مال کہاں خرچ کرنا ہے کہاں نہیں کرنا۔ میرا باپ مجھ سے پوچھے بغیر میرا مال خرچ کر لیتا ہے، حضور میرے باپ سے پوچھا جائے۔ میرے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے باپ کو طلب کیا، اس کے باپ کو جب پتہ چلا کہ میرا مقدمہ حضور کی عدالت میں پیش ہو گیا ہے، میرے بیٹے نے میری شکایت لگا دی ہے، تو شکایت کا سن کر اس باپ نے دل ہی دل میں کچھ اشعار پڑھے، ایک دردناک اشعار پڑھے۔ ادھر سے یہ اشعار پڑھ رہا تھا، ادھر سے حضرت جبریل علیہ السلام میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، سلام پیش کیا، حضور اللہ آپ کو سلام دیتا ہے اور ساتھ میں کہتا ہے وہ جو باپ آ رہا ہے نا، جب وہ آئے گا تو اسے کہنا کہ تیرے مقدمے کا فیصلہ بعد میں کریں گے، پہلے وہ اشعار سنا جو تو نے دل ہی دل میں پڑھے، تیرے مقدمے کا فیصلہ بعد میں کیا جائے، وہ اشعار جو راستے میں آ رہا تھا تو نے دل ہی دل میں پڑھے نا، پہلے وہ اشعار سنا۔ جبریل وہاں سے چلے گئے، یہ باپ حاضر ہو گیا، جی آقا آپ نے بلایا تھا بندہ نچیز کو، مالک آپ نے نوکر کو طلب کیا، آپ نے غلام کو طلب کیا۔ میرے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بندے میاں تیرے مقدمے کا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا، پہلے وہ اشعار سنا جو تو نے دل ہی دل میں پڑھے، جو راستے میں آیا ہی نا، دل ہی دل میں پڑھتا آیا ہے۔
وہ اشعار سنا، بعد میں تیرے مقدمے کا فیصلہ کریں۔ اب وہ اشعار اتنے دردناک تھے، وہ اشعار سنتے بھی رہے، میرے کریم نبی چھم چھم روتے بھی رہے، نبی کی آنکھیں چھم چھم برستی رہی، روتے رہے، تڑپتے رہے۔ ان اشعار کا ترجمہ کچھ یوں تھا، کہا اے میرے بیٹے، جب تو پیدا ہوا تھا میں نے اپنی ذات کے لیے جینا چھوڑ دیا، جب تو گود میں تھا میں اس وقت بھی تیرے لیے پریشان تھا اور میں آج بھی تیرے لیے پریشان ہوں۔ تیری ایک مسکراہٹ دیکھنے کے لیے ہم ساری ساری رات تڑپتے رہتے تھے، تجھے سلاتے تھے، خود جاگتے تھے، تیری آہ پر ہماری آہ نکلتی تھی، تیری ہائے پر ہماری ہائے نکلتی تھی، سارا دن تیرے لیے خاک چھانتا رہا، روزی کماتا رہا، دن رات ایک کر کے میں نے تیرے لیے روزی روٹی کا بندوبست کیا کہ مجھے کچھ ملے نہ ملے، میرے بیٹے کو کھانے کو روٹی مل جائے، میرے بیٹے کو روٹی کا ٹکڑا مل جائے، میرے بیٹے کے چہرے پر مسکراہٹ نظر آ جائے، چاہے میرے آنسوؤں کے سمندر کیوں نہ اکٹھے ہو جائیں۔ بیٹے جب تو بیمار ہوتا تو ہم تیرے لیے تڑپتے رہتے، تیرے ایک پہلو بدلنے پر ہم ہزاروں وسوسوں کا شکار ہوتے رہتے۔ بیٹے تیری بیماری ہماری کمر توڑ دیتی تھی، تیری تکلیف ہمیں مار دیتی تھی، تیری تکلیف ہمیں تڑپا دیتی تھی، ہمیں یوں لگتا تھا کہ جیسے تو بیمار نہیں ہوا ہم بیمار ہوئے پڑے، ہمیں یوں لگتا تھا تو تکلیف میں نہیں ہے ہم تکلیف میں، تیری تکلیفوں کو ہم اپنی تکلیفیں سمجھتے رہے، تیرے دردوں کو ہم اپنے درد سمجھتے رہے، ساری ساری رات تیرے سرانے پہ بیٹھ کے روتے رہتے تھے کہ کہیں ہمارا بیٹا مر بھی نہ جائے، ہمیں ہر پل یہی خطرہ رہتا تھا کہ کہیں ہمارے بچے کی جان بھی نہ چلی جائے۔ او میرے بیٹے، او میرے لخت جگر، او میرے نور نظر، تیری آہ پر ہماری آہ نکلتی تھی، تیری ہائے پر ہماری ہائے نکلتی تھی، تیری چیخ پر ہماری چیخ نکلتی تھی، تیری ایک سسکی پر ہماری ہزاروں سسکیاں نکلتی تھی۔ بیٹا ہم نے تو تجھے اس طرح پروان چڑھایا ہے، میں جوان تھا تو بچہ تھا، میں اپنی رگوں سے خون نکالتا رہا، تیری رگوں میں ڈالتا رہا، اپنے منہ سے نوالا نکالتا رہا، تیرے منہ میں ڈالتا رہا، یہاں تک کہ خود کمزور ہو بیٹھا تجھے طاقتور بنا دیا، خود بوڑھا ہو بیٹھا تجھے جوان کر دیا، تو جوان ہوتا گیا، تیرے میں جوانی رنگ بھرتی گئی، مجھ سے بڑھاپا رنگ چھینتا گیا، مجھ سے بڑھاپا جوانی کو چھینتا گیا، تو جوان ہو گیا، میں بوڑھا ہو گیا، میری ٹانگیں کانپنے لگی، تیری ٹانگیں مضبوط ہو گئی، آئے میرے ہاتھ کانپنے لگے، تیرے ہاتھ مضبوط ہو گئے، میں کمزور ہو گیا، جوانی نے تجھے ساتھ دے دیا، طاقت نے تجھے ساتھ دے دیا۔ بیٹے میں سوچتا تھا کہ جس طرح میں آج اپنے منہ سے نوالا نکال کر بیٹے کے منہ میں ڈالتا ہوں، ایک وقت آئے گا میرا بیٹا اپنے منہ سے نوالا نکال کر میں بوڑھے باپ کے منہ میں ڈالے گا۔ بیٹا میں سوچتا تھا جس طرح آج میں تیری لمبی زندگی کے لیے دعائیں مانگتا ہوں دن رات، ایک وقت آئے گا میرا بیٹا بھی میری عمر کے لیے دعائیں مانگے گا۔ میں سوچتا تھا جس طرح میں بیٹے کے لیے تڑپتا ہوں، ایک وقت آئے گا میرا بیٹا میرے لیے تڑپے گا۔ میں سوچتا تھا جس طرح آج میں اپنے بیٹے کا نوکر بنا ہوا ہوں، ملازم بنا ہوا ہوں، ایک وقت آئے گا میرا بیٹا میرا نوکر بنے گا۔ میں سوچتا تھا جس طرح میں آج اپنے ننھے سے بیٹے کی انگل پکڑ کے چلتا ہوں، اس کو سہارا دیتا ہوں، ایک وقت آئے گا یہی بیٹا میری انگل پکڑ کے مجھے سہارا دے گا۔ دن رات تیری لمبی عمر کے لیے دعائیں مانگتا تھا کہ کبھی تو یہ میرا سہارا بنے گا، کبھی تو یہ میرا سہارا بنے گا۔ میں دن رات تیرے لیے دعائیں مانگتا تھا کہ کبھی تو یہ میرا سہارا بنے گا۔ ہے بیٹے ایک دم تو مجھے گھور سے دیکھنے لگا، تیری آنکھیں ماتھے پہ چڑھ گئی۔ میں سوچتا تھا کہ جیسے میں نے تجھے پالا ہے،
ایک دن آئے گا تو مجھے پالے گا، مگر بیٹے تیرا لہجہ بدل گیا، تیری سوچ بدل گئی، تیرے تیور بدل گئے، تیری آواز بدل گئی، تو تلخ لہجے میں بات کرتا ہے، تو ایک دم مجھے گھور کے دیکھنے لگا، تیری آنکھیں ماتھے پہ چڑھ گئی اور تو مجھے یوں سمجھنے لگا جیسے میں تیرا نوکر ہوں، تو مجھے یوں سمجھنے لگا جیسے کہ میں تیرا زر خریدا غلام ہوں۔ بیٹے جب میں نے سنا کہ میں اب بھی تیرا نوکر ہوں تو میں نے 27 سالہ زندگی کو جھٹلا دیا، 27 سالہ اس جوانی کو جھٹلا دیا، 27 سالہ اپنی محنت کو، اپنی قربانیوں کو جھٹلا دیا۔ ہاں میں تیرا نوکر ہوں، تو میرا آقا، میں نوکر تو مالک، میں غلام تو سردار، میں نوکر، میں تیرا زر خریدا غلام، تو میرا مالک، تو میرا آقا، تو میرا سردار۔ جا بیٹے تو خوش رہے، تو چھوٹا تھا میں تیرا نوکر تھا، آج بڑا ہو گیا ہے پھر بھی نوکر بن بھی جاؤں گا، کون سی میری شان گر جائے گی، کون سی میری عزت پہ داغ لگ جائے گا۔ تو بچہ تھا تو میں تیرا نوکر ہی تو تھا، میں تیرا غلام ہی تو تھا، آج تو جوان ہے تو میرا بیٹا، آج بھی اگر میں تیرا زر خریدا غلام بن بھی جاؤں گا تو کون سے میرے مقام پہ دھبا لگ جائے گا، کون سے میری شان پہ دھبا لگ جائے گا۔ بیٹے یہ تو بھول گیا کہ میں نے تجھے کس طرح پالا، میں نے تجھے کس طرح جوان کیا، دن رات ایک کر کے کماتا رہا، گرمی کے موسم میں تتی ریت پہ سارا دن خاک چھانتا رہا کہ مجھے کچھ ملے نہ ملے، میرے بیٹے کو روٹی کا ٹکڑا مل جائے، خود پیاسا رہا تجھے پلاتا رہا، خود بھوکا رہا تجھے کھلاتا رہا۔ کیا تو میری ان قربانیوں کو بھول گیا، ان میری محنتوں کو بھول گیا، ان میرے احسانات کو بھول گیا، ان میرے جذبات کو بھول گیا؟ چل بیٹے آج میں نے اپنی خوشیوں کو دفن کر دیا اپنے سینے میں، اپنی 27 سالہ زندگی کو دفن کر دیا اپنے سینے میں اور سینے کو قبرستان بنا ڈالا۔ لیکن بیٹے آج تو میرے ساتھ وہ کر رہا ہے جو کہ اتنا آقا بھی اپنے غلام کے ساتھ نہیں کرتا، آج تو میرے ساتھ وہ سلوک کر رہا ہے جو کہ اتنا آقا بھی اپنے زر خریدے غلام سے نہیں کرتا۔ اگر تو مجھے بیٹا بن کر نہیں دکھا سکا، اگر تو مجھے باپ کا مقام نہیں دے سکا تو کم از کم ایک پڑوسی جتنا مقام تو دے دے، پڑوسی جتنا مقام تو دے دیا کر۔ پڑوسی بھی پڑوسی کا حال چال پوچھ لیتا ہے، پڑوسی بھی پڑوسی کے دکھڑے سن لیتا ہے، پڑوسی بھی پڑوسی کے درد سن لیتا ہے، پڑوسی بھی پڑوسی کا حال چال پوچھ لیتا ہے، پڑوسیوں سے پانی بھی پوچھ لیتا ہے، کھانا بھی پوچھ لیتا ہے، ان کے دکھوں میں شریک بھی ہو جاتا ہے، ان کے دردوں میں شریک ہو جاتا ہے۔ چل مجھے باپ جیسا مقام نہیں دے سکا تو پڑوسیوں جتنا مقام تو دے دیا کر میرے بیٹے، تو مجھے پڑوسیوں جتنا مقام بھی نہیں دیتا۔ اور بیٹے کیا آج میں اتنا گر گیا ہوں، اتنا گھٹیا ہو گیا ہوں کہ تو مجھے پڑوسی جتنا مقام بھی نہیں دے سکتا؟ آئے میرے نبی کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگ گئی، میرے نبی یہ دردناک اشعار بھی سنتے رہے، آنکھیں خون کے آنسو بہاتی رہی۔ یہ سنتے ہی میرے کریم نبی نے اس نوجوان کو کہا، ہے نوجوان دفع ہو جا میری مجلس سے، اٹھ جا میری مجلس سے، سن آج سے تو بھی تیرے باپ کا ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، تو بھی تیرے باپ کا، تیرا سارا مال تیرے باپ کا، تیرا باپ جہاں چاہے اپنی مرضی سے استعمال کر سکتا ہے۔ جوانو تم دوستوں کو تو اچھی طرح ملتے ہو، باپ کو دیکھ کر منہ پھیر کیوں لیتے ہو؟ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، زندگی میں وقت نکال کر اپنے بوڑھے والدین کے ساتھ بیٹھ جایا کرو،
زندگی میں وقت نکال کر، قیمتی وقت نکال کر بوڑھے والدین کے ساتھ بیٹھ کے ان سے ان کا حال چال پوچھ لیا کرو۔ یہی والدین کے ساتھ گزرا وقت قیامت کے دن تمہاری بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ والدین کے ساتھ گزرا وقت، والدین کے ساتھ گزرے لمحے قیامت کے دن باعث نجات بنیں گے۔ جوانو، خدارا زندگی میں دو لوگوں کا خاص خیال رکھنا، زندگی میں دو لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا۔ ایک وہ جس نے تمہاری جیت کے لیے اپنا سب کچھ ہارا، یعنی تمہارا باپ۔ دوسری وہ جس کی دعاؤں کے صدقے تم نے سب کچھ جیتا، یعنی تمہاری ماں۔ حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ کہتے ہیں میں عید